बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंसानी तारीख़ का सबसे लंबा सफ़र यानी जब हमारे प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर ले जाया गया। यह मेराज का सफ़र तारीख़ इस्लाम के वाक़यात और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक अजीम मोजज़ा है। इसे हमने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में देखा होगा। हर एक ने अपने अंदाज में इसे पेश किया, किसी ने मुख्तसर तो किसी ने तफसील के साथ, और किसी ने इसके मखसूस हिस्से का जिक्र किया तो किसी ने इसे अशार की सूरत में बयान किया। लेकिन नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम तफसील के साथ वाक़या मेराज का जिक्र करेंगे ताकि आप एक नज़र में मुकम्मल वाक़या मेराज को जान सकें। लिहाजा वीडियो में आज आपको बताएंगे कि मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तारीख़ी वाक़या अहले ईमान की क़ुव्वत में इजाफ़े और मुनकिरीन की बर्बादी का सबब कैसे बना, और मेराज पर अल्लाह ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 खूबसूरत तोहफ़े कौन से दिए। आज की इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा, मेराज के इस सफ़र में क्या क्या वाक़यात पेश आए, मेराज में नमाज़ों की फ़र्ज़ियत का वाक़या कैसे पेश आया ये भी आप जानेंगे, और सिदरतुल मुंतहा क्या है इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे, और आइंस्टाइन की थीरी में वाक़या मेराज का साइंसी सबूत भी आपको बताएंगे। बल्कि नाजरीन, मेराज की रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा क्या अमल बताया जिसके पढ़ने से हर गम परेशानी दूर हो जाती है, हर दुआ कबूल हो जाती है। ये अमल भी वीडियो में आप जानेंगे। नाजरीन, मेराज का वाक़या मुस्तनद रिवायात के मुताबिक रजब की 27 तारीख़ यानी 26 और 27 तारीख़ की दरमियानी शब सन 12 नबवी को पेश आया। इस वाक़े को इसरा और मेराज कहते हैं। इसरा के लुग़वी मानी है रात को चलाना या ले जाना, जबकि इस्तिलाह शरीयत में इसरा के मानी है रात के एक हिस्से में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस तक बुराक पर तशरीफ़ ले जाना। ये ज़मीनी सफ़र था और चूँकि रात के वक्त हुआ था इसलिए इसे इसरा कहा जाता है, जबकि लफ्ज़ मेराज उरूज से है और उरूज के मानी चढ़ने और बुलंद होने के हैं, जबकि मेराज के मानी जीने और सीढ़ी के हैं। इस्तिलाह शरीयत में मेराज से मुराद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के एक मखसूस हिस्से में रूह और जिस्म के साथ मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस से 7 आसमानों और जन्नत व दोज़ख के मुशाहिदात और सैर कराई गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक इससे पहले कोई इंसान या बशर नहीं पहुँचा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुछ मुशाहिदा किया जो अब तक दूसरे अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी नहीं किया था। इन मुशाहिदात में सबसे अहम, आला और अरफा मुशाहिदा ये था कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के दीदार से मुशर्रफ हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखीं। अल्लाह ताला का इरशाद है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके माहौल पर हमने बरकतें नाजिल की हैं ताकि हम उन्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो हर बात सुनने वाली और हर चीज़ देखने वाली है। जबकि मेराज यानी आसमानों पर जाने और दीदारे इलाही से मुशर्रफ होने का तज़किरा सूरह नजम की इब्तदाई आयात में है। वाक़या इसरा व मेराज 4 मराहिल पर मुश्तमिल है। सबसे पहला मरहला ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस सफ़र में मस्जिदुल हराम से लेकर 7 आसमानों की सैर, दीदारे इलाही और फिर मक्का मुकरमा वापसी तक क्या हालात पेश आए। दूसरा मरहला ये है कि इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे अजाइब कुदरत का मुशाहिदा किया कि जिनमें आपको अच्छे आमाल की जज़ा और बुरे आमाल की सज़ा मिसाली शक्ल में दिखाई गई। तीसरा मरहला ये है कि इस सफ़र इसरा मेराज के मकासद क्या थे। चौथा मरहला ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या बयान फरमाया तो कुफार मक्का और मुसलमानों का क्या रद्द अमल था, और इस सिलसिले में खसूसियत के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का क्या किरदार था। जहाँ तक पहले मरहले का ताल्लुक़ है कि सफ़र मेराज में क्या क्या उमूर किस किस तरह पेश आए, इसकी तमाम तफसीलात और कैफियत यूँ बयान हुई हैं कि रबीउल अव्वल की शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाज़ाद बहन उम्मे हानी के घर महवे इस्तराहत थे। मकान की छत शक हुई, उसमें से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वारिद हुए
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا۔ کچھ سوتے کچھ جاگتے یعنی نیم بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام میں حتیم میں خانہ کعبہ سے بالکل متصل زمزم کے کنویں کے قریب لٹا دیا گیا۔ اب آپ مکمل طور پر بیدار تھے اور تمام حالات کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ آپ کے سینہ مبارک کو حلق کے گڑھے سے لے کر ناف تک چاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک نکال کر اسے زمزم کے پانی سے بھرے ہوئے ایک سونے کے تشت میں دھویا گیا۔ پھر ایک اور تشت آیا جس میں ایمان و حکمت اور نور نبوت تھا، وہ قلب میں بھر دیا گیا اور پھر قلب اطہر کو اس کے اصلی مقام پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ درست کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک سفید جانور لایا گیا جو جسامت میں گھوڑے سے کچھ چھوٹا تھا، جس کا نام براق تھا۔ براق برق سے ہے، برق کے اصلی معنی بجلی کے ہیں اور براق کے معنی بجلی کی طرح تیز دوڑنے والے کے ہیں۔ چونکہ اس جانور کی رفتار بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ اس کا ایک قدم وہاں جا کر پڑتا تھا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جہاں کھجور کے درخت بہت کثرت سے تھے۔ اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مدینہ کی زمین ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی منزل طور سینا تھی۔ یہاں بھی آپ نے شجر طور کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری منزل بیت اللحم تھی۔ یہاں بھی آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو شراب اور دودھ کے 2 پیالے خدمت اقدس میں پیش کیے گئے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، شراب سے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے جسے باب حفظہ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ یہاں ایک بزرگ ہستی سے ملاقات ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ نسل انسانی کے بانی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اے صالح بیٹے اور نبی کے الفاظ استعمال کیے۔ ان کے دائیں بائیں جانب بے شمار لوگ تھے، دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور بائیں جانب نظر پڑتی تو غمگین ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ نظروں سے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے کہا یہ نسل آدم ہے، سیدھی جانب نیک لوگ ہیں اور بائیں جانب برے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہاں 2 نوجوان پیغمبروں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعارف ہوا۔ تیسرے آسمان پر چوتھی ہستی یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان کے عجائبات ہی کچھ اور تھے۔ زمین پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے تھے، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اس سے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ انہوں نے ابن صالح اور نبی صالح کے الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دیا اور فرمایا آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے اور اس کا پانی شیریں ہے، وہ وسیع و ہموار اس کے بیل بوٹے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا ہوا واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہیں۔ یعنی جو شخص جس قدر یہ الفاظ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں پھلدار درخت لگتے چلے جائیں گے۔ 7ویں آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، اس کی جڑیں 7ویں آسمان میں ہیں اور یہ بہت بلند ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں اور پھل مٹکوں کی طرح فرشتے جگنوں کی مانند ان پتوں پر تھے۔ وہ حالت قیام میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ یہیں انہوں نے معزز مہمان اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔
سدرۃ المنتہا عالم خلق اور رب السماوات والارض کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہاں تمام مخلوقات کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین سے اوپر جانے والی اور اوپر سے اترنے والی اشیاء رک جاتی ہیں۔ اس سے آگے عالم الغیب ہے، جس کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے اور نہ کسی رسول کو ہے۔ اسی مقام پر جنت الماوا ہے، جس کا ذکر سورہ نجم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوئے۔ اس میں وہ تمام نعمتیں ہیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا۔ مشاہدہ جنت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے کچھ آگے ایک مقام پر رک گئے اور عرض کیا، اگر اس مقام سے بال برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ بیت المعمور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام مستوی تک عروج ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو کہا ہاں، اور زیادہ مشہور ان سے یہ ہے کہ اپنے رب کو اپنی آنکھ سے دیکھا۔ ان سے یہ بات کئی طرح سے روایت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کو خلت کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار کے ساتھ خاص کیا ہے۔ بارگاہ الہی میں سلام عرض کرنے کے لیے یہ الفاظ القا ہوئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ میں سے ہر ایک کی آواز سنائی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 ایسی چیزیں عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ نمبر 1، معراج کا تحفہ 5 فرض نمازوں کی صورت میں دیا گیا۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات براہ راست حق شانہ سے عطا ہوئیں۔ اور نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو گناہوں کی سزا یا بغیر سزا کے بخشنے کے بعد جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی گئی، بشرط یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ وہ تحائف ہیں جو جنت کے خزانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ان کی امت کو عطا ہوئے۔ چھٹے آسمان پر تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، معراج کا کیا تحفہ لائے؟ فرمایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، اس کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بھی نہ ہو سکے گی۔ تخفیف کی درخواست پر کم ہوتے ہوتے 5 فرض نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید کمی کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بار بار اپنے فرض سے عرض کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اتنے میں ندا آئی، 5 نمازیں نافذ کر دی گئیں، لیکن اس کا ثواب 50 کے برابر ہوگا۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا، اس کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی، اگر عمل کر لیا تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا تو نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جائے گا، عمل کرے تو 1 گناہ لکھا جائے گا۔ سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے مختلف رنگوں کے موتی یاقوت جھڑ رہے تھے۔ ان کے پروں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جس سے زمین اور آسمان کا خلا پر ہو جائے۔ اس سفر میں واقعات، حقائق، شرف، ہم کلامی اور دیدار الہی سے مشرف ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر سے پہلے دوبارہ مکہ مکرمہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف لے آئے۔ سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجائب قدرت کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیک اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا کو ممثل یعنی مثالی شکل میں دکھایا گیا اور ان کی تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا۔ ان میں سے کچھ واقعات آسمان پر جانے سے پہلے کے ہیں اور بعض واقعات بعد کے ہیں، اور بعض واقعات کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ ان کی تفصیلات کتب حدیث میں موجود ہیں۔
دوستوں، معراج کا یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور امت مسلمہ پر کن حقائق کو منکشف کرنا چاہتے تھے، اور اس واقعے کے اندر امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام ہے؟ واقعہ معراج کا سب سے اولین مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز و اکرام، اور آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو تکالیف برداشت کی تھیں اس میں مزید ثابت قدمی اور ہمت اور برداشت کی تلقین تھی۔ اس لیے کہ واقعہ معراج جن حالات میں پیش آیا وہ حالت کم و بیش اس طرح تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10-11 سال سے مکہ کی سنگلاخ زمین پر بت پرستی اور جہالت کی انتہائی متعصب ماحول میں دین کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ اس تبلیغ کے جواب میں بہت کم لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور ان میں بھی بیشتر بڑے بڑے سردار نہیں بلکہ عام طبقے کے لوگ تھے۔ ان 10 سالوں میں آپ اپنے رب ذوالجلال کے جس پیغام کو پہنچا رہے تھے اسی کی پاداش میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہر طرح کی تکالیف سہنا پڑی۔ باطل نے اپنے ترکش کا ہر تیر استعمال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر تیر کو خندہ پیشانی سے سہتے رہے، یہاں تک کہ سن 1090 میں آپ نے طائف کا سفر کیا۔ وہاں بھی آپ نے اسی حق کے پیغام کو پہنچایا۔ وہاں کے لوگوں نے نہ صرف قبول سے انکار کیا بلکہ آپ کے قدموں کو لہو لہان کر دیا۔ یہ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ جس خدائے بزرگ و برتر کے دین کے لیے آپ یہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں وہ آپ کو اپنے دربار میں بلائے گا، آپ کو دیدار الہی سے مشرف کر دے، تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبہ تبلیغ دین کو مزید قوت عطا ہو اور آپ کے جذبہ شوق کو مزید مہمیز کیا جائے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت و تبلیغ کا کام حضرت جبرائیل امین کی وساطت سے وحی الہی کی روشنی میں جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن جو مزہ اور لطف براہ راست ہم کلام ہونے اور دیدار کرنے میں ہے وہ قاصد کے توسط سے کہاں۔ واقعہ معراج کا دوسرا اہم مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے امت مسلمہ کو اچھے اعمال اور برے اعمال کو مثالی شکل میں دکھانا مقصود تھا۔ اسی طرح اچھے اور برے اعمال کرنے والوں کو جزا اور سزا، ثواب اور عذاب کا ایک نمونہ اور جھلک دکھانا مقصود تھا، تاکہ اچھے اور برے، حق اور باطل کے درمیان فرق اچھی طرح واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ واقعہ معراج کا تیسرا اور اہم مقصد انسانیت کے مقصد تخلیق یعنی عبادت کے اظہار کا ایک طریقہ تحفے کی شکل میں دینا تھا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت کا سب سے بہترین اور جامع طریقہ نماز ہے۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں عطا کیا گیا۔ شب معراج کے حوالے سے ہی کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ معراج اسے کہا جاتا ہے جس کے ذریعے بلندی اور عروج کی طرف بڑھا جا سکے۔ نماز کے ذریعے انسان روحانی ترقی کے اعلیٰ درجات پر اور بلند ترین مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ واقعہ معراج نبوی کیوں پیش آیا، اس ضمن میں ایک نقطے کی وضاحت مناسب ہوگی، اور وہ یہ کہ بے شک معراج کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز و اکرام تھا، اعمال کا مشاہدہ کرانا اور نماز کا تحفہ عطا کرنا تھا۔ یہ مقصد اس سے بھی پورے ہو سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جائے سکونت یعنی مکہ مکرمہ مسجد الحرام سے براہ راست آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا۔ آسمانوں سے قبل مسجد اقصی یعنی بیت المقدس لے جانے میں کیا حکمت تھی؟ اس حکمت کو سمجھنے کے لیے 3 بنیادی نکات کا سامنا رکھنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد ان انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے جن کی یا تو پیدائش بیت المقدس میں ہوئی یا ان کی بعثت اس علاقے میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان 2 ہجری تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، اور پھر تحویل قبلہ کے ذریعے مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ بے شک اسلام کا مرکز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت صرف ایک اہل مکہ یا اہل حجاز یا اہل عرب کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ کی بعثت تمام عالم کے لیے قیامت تک کے لیے ہے۔ ان 3 نکات کو سامنے رکھ کر یہ بات بخوبی سمجھی جا سکتی ہے۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف صاحب معراج نہیں بلکہ امام الانبیاء یعنی تمام انبیاء کی امامت کرنے کا شرف بھی حاصل ہونا تھا، اور تمام انبیاء کی امامت کے لیے بیت المقدس سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی تھی جہاں بہت زیادہ انبیاء مبعوث ہوئے، اور پھر بیت المقدس کی طرف جانے اور وہاں سے آسمانوں کی طرف جانے میں
اس بات کی طرف اشارہ بھی تھا کہ اسلام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں آیا جو صرف خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، بلکہ اسلام بیت المقدس والوں کے لیے بھی ہے، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بیت المقدس والے اور مکہ مکرمہ والے سب ایک ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان ہو جائیں۔ اب یہودیت اور عیسائی منسوخ ہو گئیں، بلکہ بیت المقدس کی طرف سفر اور وہاں سے آسمانوں کی طرف جانے میں ایک حکیمانہ انداز میں یہودیت اور عیسائیت کو اسلام کی طرف راغب کیا گیا کہ تمہارے مقامات مقدسہ مسلمانوں کے لیے بھی مقدس مقامات ہیں۔ یہودیت کے اور عیسائی کے جو اصل خد و خال تھے، اسلام بھی ان اصولوں کی دعوت دیتا ہے۔ دوستو، واقعہ معراج کی جو تفصیلات اور معلومات آپ نے سنی، ان میں مسلمانوں کی عملی زندگی کے لیے چند اہم سبق ہیں۔ ہر مسلمان کو 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 5 وقتہ نماز ہی ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کے تحفے کے طور پر اس امت محمدیہ کے لیے پیش کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تحفے کا حق یہ ہے کہ ان نمازوں کو اپنے وقت پر اس کے تمام فرائض، واجبات اور سنن و آداب کا خیال رکھتے ہوئے ادا کیا جائے۔ واقعہ معراج کی تفصیلات کو پڑھا جائے تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن گناہوں کی سزا مثالی شکل میں دکھائی گئی، ان گناہوں سے مکمل بچیں۔ ان کی سزائیں اتنی خطرناک اور اذیت ناک ہیں کہ ان کے تصور سے ہی انسان کو خوف آنے لگتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم ان برے کاموں میں مبتلا ہو گئے تو کیسے ان سزاؤں کو برداشت کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ واقعہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس لے جانے اور وہاں پر انبیاء کی امامت کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ بیت المقدس بھی مسلمانوں کے لیے مقدس مقامات میں سے ایک ہے، اور اس کا احترام اور تقدس مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ ہے، اور اس کی حفاظت اور اس کی بے حرمتی سے بچانا اسلامی غیرت کا تقاضا ہے۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوری مکی اور مدنی زندگی کے تقریباً 1 سال 6 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ غاصبانہ اور ظالمانہ ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اپنے قبلہ اول کو یہودیوں سے آزاد کرانے کی ہر جد و جہد میں حصہ لینا چاہیے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان اس میں کامیاب ہوں گے۔ دوستو، اللہ رب العزت کا عمومی ضابطہ نظام اور قانون یہ ہے کہ جب کسی بندے سے امتحان لیتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس امتحان کی کامیابی پر دنیا و آخرت کے انعامات سے نوازتے ہیں۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے امتحانات لیے اور وہ تمام کے تمام کامیاب بھی ہوئے، لیکن سب سے بڑے امتحانات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں امتحانات اور قربانیوں کی انتہا کر دی۔ سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب نے مخالفت کی۔ صرف مخالفت ہی نہیں بلکہ بددعائیہ کلمات کہے۔ اس نے کہا، العیاذ باللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے اس لیے جمع کیا تھا؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا، ابو لہب تو برباد ہو، تو نے میرے لاڈلے محمد کو یہ بددعا کیوں دی ہے؟ یہ بہت بڑا حملہ جو اس نے کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت۔ دیکھیے، سب سے پہلی دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، اور ادھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی گلیوں میں جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت کے لیے نکلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ آدمی غیروں سے لڑائی لڑ لیتا ہے لیکن اپنوں سے لڑائی نہیں لڑتا۔ ہمارے ہاں عموماً ایک جملہ لوگ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں دیکھتا بات کیسے کرتا ہے، مجھے تیری عمر رشتے کا حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام آدمی کے خلاف ہاتھ اور زبان استعمال نہیں کرتے تھے، اور جب مد مقابل چچا اور چچی ہو پھر آپ خود اندازہ فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ اپنے گھر کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ دور بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب نے نبوت کی دونوں بیٹیوں
رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو عتبہ اور عتیبہ سے طلاق دلوائی ہے۔ کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب کے اس گھاٹی میں بند کیا جہاں نہ کسی کا آنا اور نہ ان کا باہر جانا، کھانا پینا بھی ختم، تعلقات بھی ختم، سوشل بائیکاٹ۔ ہاشم اور مکہ والوں نے یہ معمولی بات نہیں، 1-2 دن خاندان بائیکاٹ کرے تو دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے۔ نبوت کے 3 سال تک بائیکاٹ میں گزرے۔ آج بھی مکہ مکرمہ جائیں اور وہاں کی گرمی کو دیکھیں تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کن مشکلات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 3 سال کاٹے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت غمخوار بیوی، امت کی ماں، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دنیا سے چلے جانا، یہ نبوت کے لیے چھوٹا سانحہ نہیں، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک طرف اور پوری امت کے دکھ ایک طرف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد ساتھ دیا ہے، بے حد تعاون کیا ہے، اپنی ساری دولت نبوت پر نثار کر دی، اپنی گود ہمیشہ نبوت کی راحت کے لیے پیش کی ہے۔ تو اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر ساتھ دیا ہے کہ دنیا بھر کے غموں کو اپنے سینے میں سمیٹ لیا ہے۔ اس پر میں عموماً ایک بات کہتا ہوں، اگر پوری دنیا انسان کو دکھ دے اور گھر والے اس کو سکھ دیں تو بندے کو دنیا کے دکھ محسوس نہیں ہوتے، اور اگر پوری دنیا انسان کو سکھ دے اور گھر والے دکھ دیں تو دنیا کے سکھ آدمی کو سکھ محسوس نہیں ہوتے۔ پوری دنیا کے دکھ ایک طرف اور گھر کا سکھ ایک طرف، پوری دنیا کے سکھ ایک طرف اور گھر کا دکھ ایک طرف۔ دنیا میں کسی بندے نے تحریکی کام کرنا ہو تو اسے سب سے بڑا جو سہارا چاہیے وہ اس کی بیوی اور اس کے گھر والے ہوتے ہیں۔ دوستو، جیسے کہ پہلے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر سو رہے تھے، جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آئے، دروازے سے آنے کی بجائے چھت پھاڑ کر اندر آئے، آپ کو اٹھایا اور حتیم کعبہ لے گئے، وہاں سے زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے، وہاں کلب اطہر کو نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور ایمان و حکمت سے اس کو بھر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی گئی۔ پھر براق پر سوار کرا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ مدینہ منورہ پہلا سٹاپ تھا اور طور سینہ دوسرا سٹاپ، بیت اللحم تیسرا سٹاپ، بیت المقدس چوتھا سٹاپ۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے۔ آسمان اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم اور ہفتم 7 آسمان تک پہنچے اور پھر وہاں سے آپ سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں، سریر الاقلام تک، پھر عرش معلیٰ تک، وہاں سے واپس تشریف لائے ہیں۔ یہاں میں نے 1-2 باتیں عرض کرنی ہیں جو ہمارے احکامات کے متعلق ہیں۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں 3 اہم واقعات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ ان میں ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پیش آیا کہ آپ نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو تخم ریزی کرتے ہیں، فصل کاٹتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ ادھر انہوں نے فصل کی بوائی کی، ادھر وہ بڑی ہو گئی، انہوں نے فصل کو کاٹ لیا، فصل کو کاٹا، پھر اتنی بڑی ہو گئی۔ جبرائیل امین سے پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے بدلے انہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم پر گزرے کہ جن کے سر پتھروں کے ساتھ کچلے جا رہے ہیں، سر پر پتھر مار، سر زخمی ہو گیا، پھر سر ٹھیک ہو گیا، پھر مارا، پھر زخمی ہو گیا، پھر پتھر لینے گئے، سر پھر ٹھیک ہو گیا، بار بار سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض میں کاہلی اور سستی سے کام لیتے ہیں۔ تو جو فرض نماز میں سستی کرتا ہے، قیامت کے دن ان کے سر کو پتھروں سے کچلا جائے گا۔ جو اتنی بڑی سزا برداشت کر سکتا ہے وہ تو بے شک نماز میں کوتاہی کرے، اور جو میری ماں، بہن اور بیٹی برداشت نہیں کر سکتی وہ ہرگز نماز میں سستی نہ کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کی شرمگاہ پر آگے پیچھے چیتھڑے سے لٹکے ہوئے تھے، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چل رہے تھے، اور کھانے کو جہنم کے پتھر اور کانٹے ملتے تھے۔ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کی، آج جہنم کے پتھر اور کانٹے کھانے پر مجبور ہیں۔ اس لیے مرد و عورت دونوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو بینک میں پیسہ ہے صرف اس پر زکوٰۃ ہے، جو عورتیں گھر میں زیور استعمال کرتی ہیں ان زیوروں پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، اور بعض عورتیں کہتی ہیں زیور میں نے پہنا ہے، زکوٰۃ اس کی خاوند نے ادا کرنی ہے،
عورت کے زیور پر خاوند کے ذمے زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے۔ ہاں اگر خاوند بیوی مشاورت کے ساتھ طے کر لیں اور خاوند خوشی سے دے تو دے سکتا ہے، ورنہ زیور پہننا ہی نہیں چاہیے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی تو زیور وہ پہنیں جو زکوٰۃ ادا کر سکتی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سامنے دو قسم کے گوشت موجود ہیں، ہنڈیا میں پکا ہوا اچھا گوشت اور ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گندا بدبودار گوشت، اور یہ اچھا گوشت چھوڑ کر گندا گوشت کھا رہے ہیں۔ پوچھا جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال پاک منکوحہ بیویاں موجود ہیں اور ان کو یہ چھوڑ کر غیر محرم اور ناپاک عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ وہ عورتیں ہیں جو پاک اور حلال شوہر کو چھوڑ کر زنا کی لعنت میں لت پت ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ زنا اتنا سخت گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں، شادی شدہ عورت کا نامحرم مرد سے تعلق رکھنا کنواری لڑکی کے تعلق رکھنے سے بڑا گناہ ہے، اور دنیا میں خدا نے سزا کا فرق یہ کیا ہے کہ اگر عورت کنواری ہو اور مرد کنوارا ہو اور ان کے ناجائز تعلقات ہوں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہوں تو شریعت کوڑوں کی بات نہیں کرتی بلکہ کندھوں تک زمین میں دفن کر کے پتھروں کے ساتھ مار مار کر قتل کر دیا جائے۔ اسے رجم کہتے ہیں، کیونکہ جرم بہت بڑا ہے۔ اگرچہ کنواری لڑکی کا جرم بھی بہت بڑا ہے، لیکن شادی شدہ کا جرم اس سے بھی بڑا ہے۔ جب اس کے پاس حلال موجود ہے تو حرام کے پاس کیوں گئی؟ بہرحال پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی لکڑی پر ہوا جس کے پاس سے گزرتی ہے اس کو چیر دیتی ہے۔ پوچھا جبرائیل امین یہ لکڑی کون سی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لکڑی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈاکے ڈالتے اور چوریاں کرتے تھے۔ ان کے گندے عمل کو بیان کرنے کے لیے یہ مثال دی۔ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے پاس لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا تھا، اس نے سر کے اوپر لا دی ہیں لیکن وہ لکڑیاں اٹھائی نہیں جاتی۔ پوچھا جبرائیل امین یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ شخص ہے جس پر بندوں کے حقوق اور امانتوں کا بوجھ پہلے سے موجود ہے، اوپر سے اور اٹھاتا ہے، پہلے حق ادا نہیں ہوتے، مزید حقوق اپنے ذمے لیتا ہے۔ یاد رکھیں اپنے ذمے ایسا حق نہ لیں جسے ادا نہ کر سکیں۔ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ خاوند کے ذمے بیوی کے حقوق ہیں، والد کے حق علیحدہ ہیں، ہمسائے کے حقوق الگ ہیں اور مسلمان کے حقوق الگ ہیں۔ الگ الگ حقوق کو شریعت کے دائرے میں رہ کر ادا کرنا ضروری ہے۔ اس بات کا پورا اہتمام کریں، دنیا سے اس حال میں جائیں کہ آپ کے ذمے کسی کا کوئی حق نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو تلاوت بھی کرتی رہیں اور نمازیں بھی پڑھتی رہیں، مدرسے میں تعلیم بھی حاصل کرتی رہیں، اور قیامت کے دن اتنے بوجھ موجود ہوں کہ سارے اعمال ان حقوق کے بدلے ان حقداروں کو دے دیں اور ہم تہی دامن رہ جائیں۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا سب سے اہم مرحلہ تیسرا مرحلہ ہے، اور در حقیقت معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تیسرا مرحلہ ہی ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا سے لے کر وصال ربوبیت کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کو اپنی حیثیت اور علم کے مطابق بیان کرنے سے پہلے ایک اہم نقطہ پیش ہے کہ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ قرآن مجید کے الفاظ پر غور کریں کہ فرمایا تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان دنیا کے لیے، آسمانوں کے لیے اور جہاں 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 آباد ہے، چاہے وہ یہ زمین ہو یا کوئی اور سیارہ، ہماری کہکشاں یا ہمارا سولر سسٹم ہو، یا کائنات میں کہیں دور لاکھوں نوری سال کی دوری پر موجود کسی اور کہکشاں میں کوئی اور سولر سسٹم، سدرۃ المنتہا ہو یا جنت الفردوس کے محلات، جہاں کہیں بھی کوئی جہان ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور رحمت موجود۔ گویا تمام مخلوق اور تمام جہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے تحت ہیں۔ لہٰذا جو جگہ، شے، مکان اور جہاں خود رحمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت ہو، وہاں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا کمال کیسے ممکن ہے؟ معراج کا کمال ہی تب ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدود رسالت اور رحمت سے نکل کر خاص وصال ربوبیت کے انوار و تجلیات میں جائے گا۔ اللہ کریم نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا کہ اور تمہارے صاحب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر معراج میں بھٹکے نہ بہکے۔ اس آیت کریمہ کا اطلاق بھی معراج کے تیسرے مرحلے میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو لاکھوں فرشتے ساتھ تھے، براق کی سواری تھی، لے جانے والے جبرائیل علیہ السلام تھے، تو اس پوری سیر میں بھٹکنے اور بہکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس آیت کا اطلاق ہی تب ہوا جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اگر میں انگلی کے ایک پورے کے مانند بھی اس سے آگے بڑھا تو ضرور جل جاؤں گا۔ قرآن و حدیث میں پہلے 2 مراحل کے کئی واقعات موجود ہیں، لیکن تیسرے مرحلے کا بغیر وضاحت و تفصیل فقط اشارہ بیان ہے، کیونکہ انسانی عقل جہاں تک بھی ترقی کر لے تیسرے مرحلے کے ادراک کی ابتدا کو کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے اللہ کریم نے اس مرحلے کے بارے میں فقط اتنا فرمایا ہے کہ پھر وہ رب کریم اپنے محبوب سے اور قریب اور پھر اور زیادہ قریب ہو گیا۔ بس پھر رب کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یا وصال خداوندی میں وہ فاصلہ اس سے بھی کم ہو گیا۔ پھر اس اللہ کریم نے جو چاہا اپنے بندہ خاص یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمائی۔ غور فرمائیں کہ اللہ کریم نے قرب وصال کی کوئی حد ہی بیان نہیں کی، بلکہ فقط اتنا کہہ دیا کہ 2 کمانوں سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، اور پھر جو چاہا وہ اللہ نے وحی فرمایا۔ گویا اللہ کریم نے یہ بھی راز میں رکھا کہ کیا وحی فرمایا، کسی کو کیا عرض کی، وہ کیا وحی ہوئی۔ ایک وحی تو قرآن ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور ایک وحی واقعہ معراج کی بھی ہے جو اللہ اور رسول کا آپس کا راز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرایا گیا، میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر بھی ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں۔ ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ فرض نمازوں میں سستی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے پیچھے سے چیتڑے لگے ہوئے تھے اور اونٹ و بیل کی طرح چرتے اور کانٹے دار خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتے ہیں اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور باچھیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بے عمل عالم ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر خوشبو والی جگہ سے ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جنت ہے، اور بدبو والی جگہ جہنم سے بھی گزرا ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے، جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال اور داروغہ جہنم جس کا نام مالک ہے کو بھی دیکھا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک بڑھیا پر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آگے چلیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک بوڑھے شخص پر ہوا۔ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آگے چلیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک جماعت پر ہوا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ پھر عرض کیا کہ بوڑھی عورت دنیا ہے، بوڑھا مرد شیطان ہے۔ دونوں کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور جس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے مختصر وقت میں تاریخ انسانی کا سب سے طویل سفر طے کر کے، جس میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، انبیاء کرام و ملائکہ کی امامت، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء کرام سے ملاقات اور سدرۃ المنتہا، صریف الاقلام، قاب قوسین تک رسائی، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر کے واپس تشریف لائے۔ صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رات والے واقعے کو بیان کیا
تو قریشی جھٹلانے لگے۔ قریش مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے احوال دریافت کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ قریشی لوگ سوال کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوالوں کا جواب دیتے گئے۔ دوستو، اگرچہ واقعہ معراج کے ادنیٰ ادراک کو بھی جدید سے جدید سائنس نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ واقعہ معراج فقط قدرت رب تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، لیکن جدید سائنس کی روشنی میں ہم کسی حد تک اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ضمناً ایک نقطہ عرض ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ زمین کے مدار سے باہر کوئی نہیں جا سکتا، کوئی جائے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس مسئلے میں عرض ہے کہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا کہ قسم ہے چاند کی، جب وہ پورا دکھائی دیتا ہے تم ضرور طبق در طبق سواری کرو گے، پس کیا ہے انہیں کہ وہ اللہ کی بیان کی ہوئی پیش گوئیوں پر ایمان نہیں لاتے۔ آیت کریمہ میں واضح ہے کہ انسان پہلے ایک طبق پر جائے گا اور پھر اس سے دوسرے طبق پر جائے گا۔ اللہ کریم نے یہ راستہ و طریقہ بیان فرمایا ہے، نہ کہ خلائی سفر اور سیاروں کی تسخیر کی حد۔ اب جدید سائنس نہ جانے کتنے طبقات تک سفر کرے گی، یہ بات مزید تحقیق طلب ہے کہ طبق سے مراد ایک سیارہ ہے یا خلائی اسٹیشن یا ایک پولر سسٹم۔ لہٰذا انسان کا خلا میں جانا اور دیگر سیاروں کو تسخیر کرنا ممکن نہیں۔ جدید دور میں انسان نے چاند تک سفر کرنے کے بعد دیگر سیاروں کو تسخیر کرنے کے لیے بھی کمر کس رکھی ہے، لیکن جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود انسان روشنی کی رفتار 1,86,000 میل یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے مطابق سفر نہیں کر سکتا۔ روشنی کی رفتار کو حاصل کرنے میں کئی رکاوٹیں حائل ہیں۔ 1905 میں جدید دنیا کے سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی۔ اس تھیوری میں آئنسٹائن نے واضح کیا کہ ٹائم اینڈ سپیس کی تمام مشکلات اس نظریے کے مکمل ادراک کے بغیر سمجھانا ناممکن ہے۔ آئنسٹائن برسوں سوچ و بچار اور تحقیق کے بعد اس نقطے پر پہنچا کہ روشنی کی 90% رفتار سے سفر کرنے والے جسم کا حجم نصف رہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ وقت کی رفتار بھی نصف رہ جاتی ہے۔ اس کو سادہ مثال سے لیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے خلائی جہاز میں جو روشنی کی 90% رفتار سے 10 سال سفر کرے تو اس شخص پر زمین کے مقابلے میں فقط 5 سال گزریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جسم کے اس قدر تیز سفر کرنے سے انسان کا مکمل تنفس آہستہ ہو جائے گا اور اس پر وقت کم گزرے گا۔ اس نظریے کو سائنس جاننے والے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اس نظریے کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر وقت بالکل رک جائے گا۔ اگرچہ اس رفتار سے سفر کرنا انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن اللہ کریم جو وقت، رفتار، روشنی اور مکان کا خالق ہے، وہ اگر اپنی قدرت خاص سے کسی کو اس رفتار سے سفر کروا دے تو اس شخص پر وقت تھم جائے گا۔ اب اس نقطے کو ذہن میں رکھیں اور آیات و احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں واقعہ معراج کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سواری فرمائی، معراج کی رات بیت الحرام سے بیت المقدس میں امامت، بیت المقدس سے ہر آسمان سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا، جنت و دوزخ کا معائنہ، پھر وصل الہی کا سفر، واپس تشریف آوری ہوئی تو وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا اور بستر بھی گرم تھا۔ اتنے کم وقت یعنی چند سیکنڈ یا منٹوں میں لاکھوں کروڑوں میل بلکہ نوری فاصلوں کا سفر کیسے ممکن ہو گیا؟ آئنسٹائن کا نظریہ ہمیں یہ معجزہ سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے کہ اگر انسان نوری رفتار سے سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر وقت تھم جائے گا، اور یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ معراج کے لیے براق کو استعمال کیا گیا۔ عربی میں براق برق کی جمع ہے اور عربی جمع کا کم از کم اطلاق 3 کے عدد پر ہوتا ہے، لہٰذا اگر زیادہ نہ صحیح براق کو 3 برق ہی مان لیا جائے، اور برق کا مطلب روشنی یعنی لائٹ ہے، اور روشنی یا نور کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ بنتی ہے، اور اس کو براق پر قیاس کرتے ہوئے 3 سے ضرب دے دیں تو یہ رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ بنے گی۔ گویا سیاح لامکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی کم از کم رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ تھی۔ البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی اس تھیوری کو سامنے رکھیں اور احادیث و واقعات معراج کا سائنسی مطالعہ کریں تو اس جدید نظریے کی بنیاد پر بھی اسلام اور واقعات معراج کی سچائی واضح ہوتی ہے۔ خاص کر معراج کے اتنے بڑے واقعے میں صرف چند سیکنڈ یا منٹ کیسے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقت کیسے تھم گیا۔ اگرچہ یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور معجزہ عقل سے محال شے کہتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود کسی حد تک سمجھنے میں آئنسٹائن کی تھیری بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کریم کی قدرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ کسی قسم کی تھیری کے پابند و محتاج قطعاً نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، یہاں آخری بات بھی سمجھ لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے معراج کی رات میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا، لہٰذا آپ سب جواب میں کہہ دیجئے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری بات اپنی امت کو یہ بتائیے گا کہ جنت کی زمین پلین ہے، پدری ہے، یعنی جنت کی زمین ایک چٹیل میدان کی مانند ہے۔ جنت کی زمین میں اگر آپ کی امت درخت لگانا چاہتی ہے، یعنی جنت کی زمین میں آپ کی امت گھر بنانا چاہتی ہے، محل بنانا چاہتی ہے، تو جنت میں درخت لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی امت کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جب آپ کی امت یہ لفظ پڑھتی جائے گی تو ان کے نام کا جنت میں درخت لگتا جائے گا، اور کل وہ قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو ان درختوں کے میوے کھائیں گے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ لہٰذا جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جو لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے 99 بیماریاں دور فرما دیتے ہیں، اور سب سے کم درجے کی بیماری اس کے پڑھنے سے جو انسان سے دور کی جاتی ہے وہ غم اور فکر ہے۔ اور ناظرین، آج انسانوں کو جو سب سے بڑی بیماری لگی ہے وہ فکر اور غم اور ٹینشن ہے، تو اس کلمے کے پڑھنے سے اللہ پاک اس بندے سے غم اور فکر ہمیشہ کے لیے دور کر دیتے ہیں۔ یہ سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتایا ہے، اور اس کی مزید فضیلت کو بتا رہے ہیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب اس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے دوستو، صرف کمی ہے تو ہماری جو ہم پڑھ نہیں رہے۔ اس کلمے لا الہ الا اللہ، اس کو ہم پڑھنا شروع کریں گے تو جنت میں درخت لگتے جائیں گے۔ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو نیکیاں بڑھتی جائیں گی اور گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو ٹینشن دور ہوگی اور غم ختم ہوں گے۔ اور سچی بات ہے، لوگوں کے غم اور فکریں اس کلمے سے دور ہوتی ہیں جو زیادہ پڑھتے ہیں۔ جو نہیں پڑھتے یا ایک دو بار پڑھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کوئی اور وظیفہ بتا دیں، تو وہ بیچارے اس کے اثر اور اس کی برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بس میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پچھلی زندگی پر توبہ کیجئے اور فضول باتوں سے ہٹ جائیے، اور جتنا ہو سکے لا الہ الا اللہ پڑھیں، آپ کو اللہ کامیابیوں کے رنگ لگا دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھا واقعہ معراج۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.